अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारी सूरह फलक चल रही है, जैसे कि हम आप सब जानते हैं। और मगर आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट हज। जैसे कि अभी हमें पता है कि नेक्स्ट कमिंग वीक में ईद उल अज़हा आने वाली है, और हम सबको मालूम है कि हर साल हज की एक सेलिब्रेशन होती है और कुर्बानी की जाती है। लेकिन क्या हमें मालूम है कि इस कुर्बानी का मकसद क्या है? ये जो हज का महीना आता है हर साल, तो क्या हमें ये बात मालूम है कि हम इस हज को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? अल्लाह ताला ने ये हम पर क्यों नाफिज किया है? या क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसा लेसन है जो हमें इससे लेना चाहिए जो हम नहीं लेते? अल्लाह ताला की क्या हिकमत है कि हम हर साल हज का महीना आता है और फिर चला जाता है, लेकिन हम इससे कुछ सीखते नहीं है, बल्कि हम इसको एज अ सेलिब्रेशन सिर्फ लेते हैं। या हमने शायद एक कल्चरल ट्रेडिशन बना दिया है इसको भी, एक कि ये आता है और चला जाता है, और हम ना कुछ सीखते हैं और ना हमें आइडिया होता है, ना हम इसके बारे में सोचते हैं कि ये किस मकसद से है। अल्लाह ताला ने हमें किस मकसद से हज के महीने को सेलिब्रेट करने का हुक्म दिया है और कुर्बानी का हुक्म दिया है। हमें इससे क्या लेसन मिलता है? हलीमा, आप मुझे बताएं, आपकी क्या इसके इससे रिलेटेड कोई अंडरस्टैंडिंग है? आई मीन, आपको क्या पता है इस बारे में कि क्यों हम अ, हज का महीना आता है तो हम क्यों खुश होते हैं, और लोग हज करने भी जाते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वहां जाना, और कुर्बानी आती है तो लोग खुश होते हैं, बकरे खरीदते हैं, गाय खरीदते हैं, कुर्बानी करते हैं। और लेकिन क्या होता है फिर, कुर्बानी करने के बाद गोश्त बांट के अपने हिस्से रखकर सब भूल जाते हैं कि कौन सी कुर्बानी और कैसी कुर्बानी। तो हमें क्या मालूम है कि ये कुर्बानी क्यों की जाती है, इसका क्या मकसद है? जी हलीमा। क्योंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब उन्हें ख्वाब आया था, तो जब उन्हें मतलब जब आपने उन्हें आपने उन्होंने प्रॉफिट को कहाँ छुरी से रखी। लिया है हलीमा? जी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्लाम अलैहिस्सलाम। इस्माइल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ऊपर उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांधी, और जब फेरने ही लगे थे अपना चाकू, तो अब अल्लाह ताला ने जन्नत की एक शीप थी, वो रख दी थी हजरत इस्माइल के बजाय। अच्छा, और इसके बारे नहीं, ये तो हमें पता है ना कि ये तो स्टोरी है ना, हमें मालूम है कि ये इस तरह से हुआ था, इसलिए ये एक सुन्नत, हमारे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत बन चुकी है कि हम ये इसलिए करते हैं सेलिब्रेट, कि हमें पता है कि ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहुत सी कुर्बानियां दी थी और अल्लाह ताला ने उनको जो भी आजमाइशें दी वो उसमें पूरे उतरे थे, और ये उनकी सुन्नत के तौर पे हम सेलिब्रेशन करते हैं। यस। और दूसरी बात यह है कि वो छुरी जो है ना वो फेर चुके थे 3 दफा। लेकिन वो अल्लाह ताला ने जो है वो अल्लाह ताला की हिकमत है कि वो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, और वो वहां पर मेंढा आ गया, उन्होंने मेंढा भेज दिया। तो मैं ये आपसे पूछ रही हूँ कि हमने जो है ना वो ये स्टोरीज भी सुनी हुई है, और ये हमें पता है कि हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, मगर मैंने ये नहीं पूछा कि हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि हमारा मकसद क्या है? हमें अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ये महीना नाफिज किया है, तो इसमें अल्लाह की क्या हिकमत है? वो हमें क्या सिखाना चाहता है? हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? शायद हम लोग को खैरात करनी चाहिए, या हम लोग को भी कुर्बानी करनी चाहिए। ये करेक्ट। कुर्बानी कैसे देनी चाहिए? हम लोगों को बकरा काटना होता है। सिर्फ बकरा काटने से कुर्बानी होती है? नहीं।
हम लोग कुछ भी अल्लाह ताला के नाम पर कुर्बान कर सकते हैं। मसलन? जैसे हम्म, जैसे बकरा, जैसे जैसे गाय, ऐसी चीज। देखिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने ना आज अ, अपनी मम्मा से बैठ के पूछना है, अपने बाबा से बैठ के पूछना है कि कुर्बानी हम क्यों करते हैं। और मैं अभी आपको जो बताने लगी हूँ, आपने बड़े गौर से सुनना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी कंप्लीट अल्लाह ताला ने डिटेल के साथ कुरान पाक में हमें क्यों सुनाई है, ताकि हम उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। क्या सीखने की कोशिश करें, अल्लाह ताला हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं? देखिए, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत सी आज़माइशों से गुज़ारा। सबसे पहले जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गौर व फ़िक्र करना शुरू किया, तो उनको पता चला कि ये तो वो खिलौने हैं जिनसे मैं बचपन से खेल-खेल के बड़ा हुआ हूँ। आइडल्स की बात कर रही हूँ। तो उन्होंने सोचा कि ये तो बुत हैं, ये तो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये हमें क्या रिज़्क देंगे, ये हमारे क्या खालिक बनेंगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को एहसास दिलाने की कोशिश की, जिस पर क्या हुआ कि जो वहाँ उस वक़्त का बादशाह था, नमरूद था, उसने उनको आग में फेंक दिया। और ये अल्लाह की आज़माइश थी कि उनका अल्लाह पे इतना स्ट्रॉन्ग तवक्कुल था कि वो घबराए नहीं और ना ही डरे, और उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे फेंक दो आग में। और अल्लाह ताला ने उस आग को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती वाली बना दिया। उसके बाद उनकी कौन-सी आज़माइश आई, उसके बाद हज़रत सारा जो उनकी पहली वाइफ़ थी, उनके साथ वो एक बादशाह की तरफ गए। वो भी अल्लाह के हुक्म से ही गए थे। तो वहाँ पर बादशाह जो है वो हज़रत सारा से शादी करना चाहता था। तो वहाँ पे वो उनकी बड़ी वो प्रॉब्लम्स में रहे, वो उनकी आज़माइश थी। उसके बाद फिर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम जो हैं, उनके टाइम पे जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे, इतने छोटे थे कि मतलब अ, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दिया था। यानी वो इतना प्यार करते थे उनसे। एक इंसान को बुढ़ापे में जब औलाद मिलती है तो वो कितना खुश होता है। तो वो बहुत छोटे थे और अल्लाह ताला ने कहा कि वो अपने बीवी बच्चे को वीरान और बेयाबान जगह पर छोड़कर आ जाएँ। उन्होंने आगे से उफ़ नहीं की, उन्होंने सोचा कि अल्लाह का हुक्म है। खामोशी से वो हज़रत हाजर हाजर अलैहिस्सलाम को अ, उधर बयाबान में जहाँ खाना काबा है, अब मस्जिद हराम है, वहाँ पर छोड़कर आ गए। और जब छोड़ने गए तो हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये अल्लाह का हुक्म है, तो हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम ने भी पलट के पूछा नहीं, उफ़ नहीं की, क्योंकि उन्होंने कहा, अगर अल्लाह का हुक्म है तो ठीक है, मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ। यानी इतनी बड़ी कुर्बानी हम में से कोई दे सकता है? इसको कुर्बानी कहते हैं। कि अपने आप को, अपने नफ्स की ख्वाहिशात को मार के तकलीफ़ों को गले लगा लेना। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ उठाने का हुक्म दिया, आज़माइश उनकी लेने के लिए, उनका इम्तिहान लेने के लिए, और उन्होंने सरेंडर कर दिया। उन्होंने उफ़ नहीं की, उन्होंने गिला नहीं किया कि या अल्लाह, मैं अपने बीवी बच्चे को क्यों छोड़ कर आऊँ उधर बयाबान में। वहाँ तो ना खाने को कुछ है, ना पीने को कुछ है। क्योंकि उनका अल्लाह पे बहुत स्ट्रॉन्ग तवक्कुल था। उनको पता था कि अल्लाह ताला मेरे बीवी बच्चे को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। फिर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम सफ़ा मरवा के बीच में भाग रही थी। क्यों भाग रही थी? मजबूरन नहीं भाग रही थी, बल्कि क्योंकि अल्लाह उन्हें पानी नहीं उनका। चाहिए था। जी? क्योंकि उन्हें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी चाहिए था। जी, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी तो चाहिए था, लेकिन उनको अल्लाह पे तवक्कल था कि अल्लाह ताला बेहतरीन मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो ज़रूर कोई ना कोई हल निकालेगा। फिर उसके बाद जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम 13 इयर्स के हुए, तो अल्लाह ताला ने उनको आज़माने के लिए ख्वाब में वही भेजी कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान कर दो। तो उन्होंने सोचा, मेरी तो सबसे प्यारी चीज़ मेरा बेटा है। और जब उन्होंने अपने बेटे को अपना ख्वाब सुनाया, तो उन्होंने कहा, उन्होंने भी आगे से उफ़ नहीं की। 13 साल का बच्चा। उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं राज़ी हूँ, मैं तैयार हूँ। कुर्बानी इसको कहते हैं। और ये सब अल्लाह ताला ने हमें इसलिए दिखाया है, हमें इसलिए बताया है, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों में इस कुर्बानी को एंटर करने की कोशिश करें। हम छोटी-छोटी खुशियों, अपनी छोटी-छोटी तकलीफ़ों के ऊपर घबराने के बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला हमसे प्यार करता है, उसे हम याद हैं, इसलिए वो छोटी-छोटी आज़माइशें लेकर हमें आज़माने की कोशिश करता है कि मेरा बंदा खुश होगा, सब्र से
میرے اوپر توکل کرے گا یا مجھ سے گلا شکوہ کرے گا؟ آپ دیکھیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرا جاتے ہیں اور سوچتے ہیں یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ ماما مجھے چوٹ لگ گئی، مجھے یقیناً اللہ تعالیٰ نے پنش کیا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہمیں پنش کیوں کرے گا؟ ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا انتظار کرتا ہے کہ ہم آ کر اس سے معافی مانگیں، توبہ کریں۔ تو یہ جو قربانی کا دن ہے، یہ بے شک آ کر گزر جائے، ہم نے وہ دن یاد رکھنا ہے، کیونکہ ہمیں اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینا سیکھنا ہے۔ ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، اگر میرے بہن بھائیوں کے لیے مجھے اپنی کوئی خوشی قربان کرنی پڑے تو مجھے کرنی چاہیے۔ اگر میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو قربان کرنے کی عادت ڈالوں گی، تبھی تو میں بڑی بڑی قربانیاں دینے کے قابل ہوں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ زندگی چھوٹی سی ہے، ایک بلون کی طرح۔ جیسے ایک بلون 2 سیکنڈ میں پھٹ جاتا ہے، بلو ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ دنیا کی زندگی بھی اسی طرح ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، ہم سب نے ہم سب کا آخری گھر کون سا ہے؟ ہم سب نے قبر میں جانا ہے اور ہم سب نے مرنا ہے، کیونکہ ہم سب نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، کس لیے؟ جنت میں جانے کے لیے۔ تو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اور اس کا نظام بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قربانی کی عظیم مثالیں کیوں پیش کی ہیں، کیوں دکھائی ہیں، کیوں قرآن میں ہمیں یہ کہانیاں سنائی ہیں؟ تاکہ ہم ان قربانیوں سے سیکھیں۔ ہٹو ادھر، اب تمہیں فیوچر آئس کریم نہیں سیلف، دوں گی میں۔ فیوچر سیلف۔ اور ان قربانیوں سے سیکھنے کے بعد ہم اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم صرف یہ کہانیاں ہی سمجھ کر، ان کو سن کر اور پھر واپس اپنی دنیا میں مگن ہو جائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارا ان چیزوں سے انسپائر ہونے کا یا ان چیزوں کو سننے کا۔ اگر ہم ان چیزوں کو سن کر اس سے کوئی لیسن نہیں لیں گے، اسے اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کریں گے، اپنے اپنے آپ کے ساتھ مل کر بیٹھیں اور سوچیں کہ آپ دنیا میں کیوں آئی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اپنی ماما سے یا بابا سے پوچھا ہے کہ ماما میں دنیا میں کیوں آئی ہوں، کیا کرنے آئی ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جی حلیمہ۔ نہیں۔ آج ضرور پوچھیے گا کہ ماما میں دنیا میں آئی ہوں، میں کیا کرنے آئی ہوں۔ آپ دیکھیں، آپ کی زندگی کا گزرتا ہوا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ملی سیکنڈ، جو بھی آپ کرتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ ہمارا گزرا ہوا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے کہاں پر وقت گزارا۔ جیسے کھانا پینا ہمارا رزق ہے نا، اسی طرح ہمارا وقت بھی ہمارا رزق ہے۔ اگر ہم اس رزق کو ضائع کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے کہ ہم کتنے منٹ کس کام میں اسپینڈ کر رہے ہیں، کیا وہ کام فائدہ مند ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ میں کیا پڑھ رہی ہوں، میں کیا دیکھ رہی ہوں، میں کون سا کنٹینٹ یوز کر رہی ہوں، میں گیمنگ میں ٹائم اسپینڈ کر رہی ہوں یا میں پروڈکٹیو کام کر رہی ہوں، میں اللہ کی عبادت میں ٹائم اسپینڈ کر رہی ہوں یا میں۔ آپ یقین کریں کہ عبادت صرف اور صرف حج کرنا، عمرہ کرنا، نماز پڑھنا یا قرآن پڑھنا نہیں ہے، یا ذکر اذکار کرنا صرف عبادت نہیں ہے۔ عبادت ہر وہ لمحہ ہے جس لمحے میں آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ آپ کھانا کھانے بیٹھتی ہیں تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کھانا کہاں سے آتا ہے؟ یہ بات میں نے پہلے بھی آپ سے ڈسکس کی تھی۔ اس بارے میں ضرور بات کیا کریں اپنے گھر میں، اپنی ماما سے، اپنے بابا سے، کہ میں جو یہ کھانا کھاتی ہوں، کتنی کتنی اسٹرینج، کتنی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے حصے کے جو نوالے ہیں، میرے حصے کا جو رزق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ٹریول کرتا ہوا وہ رزق میرے تک پہنچاتا ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں، وہ کھانا کھانا بھی آپ کی عبادت بن جائے گا۔ آج آپ کا یہ کام ہے کہ آپ نے اپنی ماما سے پوچھنا ہے کہ میں دنیا میں کیوں آئی ہوں، کیا کرنے آئی ہوں، میں نے کیا کرنا ہے، کس راستے پہ جانا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، ایک انسان کہیں جا رہا ہو، آپ بھی کہیں جاتی ہوں گی اپنے پیرنٹس کے ساتھ، ٹرپ پر جاتی ہوں گی یا کسی کے گھر جاتی ہوں گی، تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر مجھے راستہ نہیں پتا ہوگا کہ میں نے کہاں جانا ہے؟ منزل آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، آپ کو منزل پتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ ناردرن ایریاز جانا ہے، یا میں نے اپنی پھپھو کے گھر جانا ہے، اپنی نانوں کے گھر جانا ہے، تو آپ کو یہ بات پتا ہے، دماغ میں ہے آپ کے۔ لیکن اگر آپ اس جگہ، اس منزل پر پہنچنے کا راستہ نہیں جانتی تو آپ کیسے پہنچیں گی اس منزل پہ؟ آپ کو اس منزل پہ پہنچنے کے لیے رہنمائی چاہیے،
اور وہ رہنمائی آپ کو آپ کے پیرنٹس دیں گے. آپ ان سے بات کریں، ان سے پوچھیں کہ مجھے وہ راستہ دکھائیں جس راستے پہ چل کے میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر اپنی زندگی گزار سکوں. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے، آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ہر طریقہ بتایا ہے. آپ نے بات کیسے کرنی ہے، آپ نے سونا کیسے، آپ نے جاگنا کیسے، آپ نے صفائی کا خیال کیسے رکھنا ہے، آپ نے واش روم جا کر اپنی ہائیجین کو کیسے دیکھنا ہے، واش روم جانے کی کون سی دعا ہے، واش روم سے نکلنے کی کون سی دعا ہے، آپ نے اپنے ماما بابا کی بات کیسے ماننی ہے، کس حد تک ماننی ہے، اللہ تعالیٰ سے کتنا پیار کرنا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں اخلاق سے کیسے پیش آنا ہے، آپ کے کھانے کے مینرز کیا ہونے چاہیے، آپ کے پہننے اوڑھنے کے کیا مینرز ہونے چاہیے. آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی مسئلے میں الجھی ہوئی ہیں، اس مسئلے کا حل آپ کے پاس قرآن کے اندر ہے. یعنی آپ کے پاس ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز کہاں لکھی ہوئی ہے، کیونکہ آپ قرآن نہیں پڑھتے. ہم قرآن نہیں سیکھتے. جب تک ہم قرآن نہیں سیکھیں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہائیجین کا بتایا ہے، کون سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مینرزم کا بتایا ہے، کون سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہمیں نیبر سے کیسے پیش آنا چاہیے، ہمیں اپنے چھوٹوں سے کیسے پیش آنا چاہیے، اپنے سے بڑوں سے کیسے پیش آنا چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم عید الاضحیٰ کا اصل مطلب اور اصل مقصد جان سکیں. اصل مقصد اس کا قربانی ہے، اور اصل قربانی کیا ہے؟ اپنے نفس، اپنی خواہش کو قربان کرنا. جیسے آج آپ کے دو کام ہیں. ایک تو آپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کے ڈسکشن کرنی ہے کہ آپ دنیا میں کیوں آئی ہیں، کہاں جانا ہے، آپ نے کس چیز کے لیے آئی ہیں، کیا کرنا ہے، آپ نے کیا ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے کے بھیجا ہے دنیا میں، اس ذمہ داری کو آپ نے پورا کتنا کر لیا ہے اور کتنا کرنا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا نا، ہمارا آخری گھر کیا ہے؟ قبر ہے. تو قبر میں جانے کے بعد ہم نے کوئی تیاری کی ہے کہ قبر میں جانے کے بعد ہم اللہ کو کیسے فیس کریں گے؟ کیا ہم اپنی زندگی میں اللہ کی کمانڈمنٹس پہ کام کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے کیا وہ ہم کر رہے ہیں؟ تو آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے اس پہ ڈسکشن کرنی ہے. پرسوں ہماری جو کلاس ہے ہم اس میں اس بات کو ڈسکس کریں گے. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا ڈسکشن ہوئی ہے. اور دوسرا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ جو قربانی کا دن ہے، قربانی بکرے کی ہو، گائے کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، یہ اس لیے ہمارے اوپر واجب کی گئی ہے. اب دیکھیں آج کل گرمی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، ایک آدھ دن پہلے بکرا خریدتے ہیں تاکہ زیادہ خدمت نہ کرنی پڑے اور گرمی میں بکرا بیمار نہ ہو جائے اور ایک دن بعد ہم قربان کر دیں. لیکن اصل قربانی کا مزہ اس وقت آتا ہے، اس کا حق اس وقت ادا ہوتا ہے جب آپ ایک پیاری چیز کو قربان کرتے ہیں. یعنی آپ نے ہفتہ 2 ہفتے پہلے جانور کو لے کر آنا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، اس سے پیار کرنا ہے، آپ اس سے اٹیچ ہو جاتے ہیں. کتنے بچے ہوتے ہیں جب ان کا جانور قربان ہو رہا ہوتا ہے تو وہ رو رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو وہ قربانی پسند ہے جو آپ اپنی پیاری اپنی بیسٹ چیز کی قربانی جب کرتے ہیں. تو صرف جانور قربان کرنے سے قربانی نہیں ہوتی. آپ نے اب حلیمہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس سیشن کے بعد بیٹھ کر سوچیں کہ آپ کی کون سی ایسی فیوریٹ چیز ہے جس سے آپ کو بہت پیار ہے. آپ نے وہ جا کر کسی غریب کی مدد کرنی ہے. آپ نے مثال کے طور پر آپ نے پاکٹ منی جمع کی ہوئی ہے کہ میں نے جو ہے نا اپنی فیوریٹ چیز لینی ہے، اور آپ نے جو ہے وہ اس پاکٹ منی سے کسی غریب کے لیے عید کے کپڑے لے کر اس کو دے دیے، اس کی مدد کر دی. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے بھیجا ہے. ہمیں اپنے آس پاس ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہے جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. یہ جو ہمارا پیسہ ہے نا ہمارے پاس، یہ جو ہماری نعمتیں ہیں جو اللہ نے دی ہیں، یہ صرف ہماری نہیں ہے. یہ اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہیں کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں جو ڈیزرو کرتے ہیں. تو اپنے آس پاس ان لوگوں کو ڈھونڈیں جن کو آپ کی ضرورت ہے، جن کو آپ کے پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو بانٹنے کے لیے ان کو ضرورت ہے اس کی. یہ پیسہ، یہ لگژریز، گھر، جو بھی چیزیں ہمارے پاس، جو بھی ہمارا پوزیشن ہے، جو بھی ہماری پراپرٹی ہے، پراپرٹی میں ہماری کپڑے آتے ہیں، ہماری جولری آتی ہے، ہماری نئی چیزیں آتی ہیں. دیکھیں ہم عید پہ نئے کپڑے لیتے ہیں. اب مثال کے طور پر بہت سے بچے کہتے ہیں مما آئی نیڈ اے نیو واچ، مجھے ایک نئی گھڑی چاہیے، یا نیو بینگلز چاہیے، مجھے نئی جولری چاہیے. لیکن ہم اپنی پرانی جولری کو ڈسکارڈ نہیں کرتے، کیونکہ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس میچنگ کی جولری ہونی چاہیے، ہمارے پاس میچنگ کے جوتے ہونے چاہیے،
ہمارے پاس میچنگ کی کپڑے ہونے چاہیے. تو اس لیے ہم پرانے کیوں ڈسکارڈ کریں اگر ہمیں ضرورت پڑ گئی تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم نے ایک ایک پینی کا حساب دینا ہے. ہمارے پاس کتنے کپڑے ہیں، ہمارے پاس کتنے جوتے ہیں، کتنے بیگ ہیں، کتنے جولری ہے، اس سب کا حساب ہم نے اللہ کو دینا ہے. تو اپنے اندر سے قربانی شروع کریں، اور قربانی یہی چیز ہے، اسی کا نام قربانی ہے کہ میں اپنی بیسٹ چیز کسی کو دے دوں اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ اللہ خوش ہو جائے. میں نئے کپڑے لے رہی ہوں تو میں اپنے پرانے کپڑے جو پرانے نہیں ہیں تو نہیں باہر پہننے والے ہی ہیں، لیکن میں نے جب نئی چیز لے لی ہے تو میں پہلے کی چیز نکال دوں، کسی غریب کی مدد کر دوں. میرے پاس نئے ٹوائز آ گئے ہیں، میری ماما نے مجھے نئے ٹوائز دلا دیے ہیں، تو میرے باقی کے جو نئے ٹوائز پڑے ہوئے وہ میں اٹھا کے غریبوں کے بچوں میں بانٹ دوں تاکہ وہ بھی اس سے کھیل لیں، استعمال کر لیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے گھروں میں جو ان یوز چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں نا سالوں، ان کا ہمیں حساب دینا پڑے گا، اور یہ بہت کڑا حساب ہوگا، کیونکہ جو چیز انٹچڈ آپ کے گھر میں پڑی ہوئی ہے آپ وہ اٹھا کر کسی کو دے دیں، اپنے گھر میں نہ رکھیں، تاکہ آپ کا حساب کم سے کم ہو. آئی ہوپ حلیمہ یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ، کہ اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے. میں نے اپنی خواہش کو، اپنی خوشی کو قربان کر کے اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرنی ہے. میں نے اپنی طرف سے، اگر میری ذات سے کسی دوسرے انسان کی ذات کو فائدہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے راستے سے بھٹک چکی ہوں. مجھے منزل تو معلوم ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے، لیکن مجھے راستہ نہیں پتا، نہ ہی میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوں. جی حلیمہ، سمجھ میں آئی بات؟ جی. تو آپ نے مجھے جو ہے نا پرسوں یہ دونوں کام بتانے، ایک تو یہ کہ آپ نے کیا ڈسکشن کی اپنی ماما سے اور بابا سے اور اپنے سبلنگ سے، اور دوسرا آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ نے کون سی چیزیں شیئر کی، کن چیزوں کی قربانی دی. آپ کو پتہ ہے جب بقرہ عید میں لوگ جانور خریدتے ہیں تو کراچی میں یہ بہت ہوتا ہے، 3 لاکھ کا بیل آیا ہے، 5 لاکھ کا بیل آیا ہے، پوری گلی میں مشہور ہو جاتا ہے، اور پھر سب لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ دکھاوا ہے، اور دکھاوا اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور وہ قربانی بھی قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. اور قربانی بڑی ہو یا چھوٹی، آپ کو پتہ ہے نیتیں، اللہ تعالیٰ نیت کے اوپر آپ کو جو ہے نا اجر دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی نیت ہے کہ میں اپنا چھوٹا سا نیا کھلونا جو ہے وہ میں اٹھا کر اپنے نیبر کے بچے کو دے دوں کیونکہ اس کے پاس کھلونے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس قربانی کو زیادہ پریفر کرے گا بجائے اس قربانی کو جس میں 3-5 لاکھ کا بیل دکھا دکھا کے قربان کیا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمیں بینگ اے مسلم ہمیں یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں نا ہم ان کو چھپا کے رکھیں، تاکہ کوئی ایسا بچہ، کوئی ایسا انسان ان نعمتوں کو دیکھ کے حسرت میں نہ مبتلا ہو جائے، وہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی کم نعمتوں سے نوازا ہے اور ان لوگوں کے پاس کتنی نعمتیں ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے نیبر میں اگر کوئی غریب رہتا ہے اور وہ مثال کے طور پر اور وہ گوشت افورڈ نہیں کر سکتا یا وہ فروٹس افورڈ نہیں کر سکتا، تو یہ تک منع ہے کہ آپ فروٹ کے چھلکے اپنے گھر کے باہر پھینکیں، تاکہ ان نیبر میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اگر وہ چیز کھا نہیں سکتے تو وہ دیکھیں بھی نہ اس چیز کو، ایون کہ آپ کے گھر سے ان کے گھر تک کھانے کی خوشبو بھی نہ پہنچے، تاکہ وہ حسرت میں مبتلا نہ ہو جائیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو اپنے لیے سوچتے ہو وہ اپنے پڑوسی کے لیے بھی سوچو، وہ اپنے غریب بہن بھائیوں کے لیے بھی سوچو، کیونکہ ہمارا پیسہ، ہمارا رزق، ہماری نعمتیں ہماری نہیں ہیں، یہ اللہ نے ہمیں دی ہیں، اللہ کی طرف سے ہم تک پہنچی ہیں. اگر ہم اس میں سے ان کو نہیں دیں گے ان کا حصہ موجود ہے اس میں، یہ یاد رکھیے گا. اگر میں کسی کی مدد کر رہی ہوں تو اس میں میرا احسان نہیں ہے، وہ میں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ان کا حصہ ان کو دیا ہے. تو اپنی نعمتوں کو چھپا کے رکھنا چاہیے. 2 ریزن ہے اس کے. ایک ریزن یہ ہے کہ تاکہ کسی کا دل نہ دکھے، ہماری نعمتوں کو دیکھ کر کوئی رشک میں حسرت میں نہ مبتلا ہو، اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ لوگ حسد میں نہ مبتلا ہو.
آپ دیکھیں ایول آئی لگ جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے، لوگ سوشل میڈیا پہ اپنے بچوں کی پکچرز شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی کامیابیاں اور سکسیس شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اپنی فیملی فوٹوز شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کے بڑے بڑے لاؤنج، اپنے گھر کی ڈیکوریشنز، اپنی نئی نئی گاڑیاں، بنگلے، پراپرٹیز یہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں منع فرمایا ہے؟ کیونکہ ایک تو حسد کی نظر فوراً لگتی ہے، اپنی آپ جو اپنی پرسنل چیزیں ہیں، اپنی پریویسی ہے، اس کو اپنے تک رکھیں. اور دوسرا ریزن کیا ہے کہ کسی کا دل نہ دکھے آپ کی نعمتوں کو دیکھ کے، آپ کو اللہ نے جتنی نعمتوں سے نوازا ہے ان کو دیکھ کر کسی کا دل نہ دکھے، کوئی ہرٹ نہ ہو. آئی ہوپ یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ. اب مجھے بتائیں کہ کوئی کوشچن ہے آپ کا؟ نہیں. آپ نے جو ہے نا اس پہ ریسرچ بھی کر کے آنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری کیسے شروع ہوئی تھی اور انہوں نے کیا 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 تھا. ویسے میں اس کو آپ کو تھوڑا سا ایک گلمس دے دیتی ہوں. ابراہیم اینڈ اسماعیل گاٹ ٹوگیدر اینڈ کنسٹرکٹڈ دا کعبہ. اوکے. His son Ismail was replaced by a ram at the last moment when حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو سیکریفائز کر رہے تھے. He was ready to sacrifice his son on Allah's commandment. یہاں سے شروع ہوگا I guess. Allah covers the story of Ibrahim thoroughly in the Quran. Ibrahim was a monotheist and rejected the idols. He invited his people to the truth, including his father. He also used logic to disprove the falsehood of idolatry. The disbelievers threw him into a fire to try and kill him. He was ready to sacrifice his son on Allah's command. His son Ismail was replaced by a ram at the last moment. And then Ibrahim and Ismail got together and constructed the Kaaba. تو آپ نے اس اسٹوری کو ایکسپلور کرنا ہے، اپنی ماما کے ساتھ ریسرچ کریں، گوگل اسکالر پہ جا کر یا گوگل کے اوپر جا کے آرٹیکل ریسرچ کریں، آپ کو اسٹوری ملے گی، اس کے اوپر اپنی ماما کے ساتھ ڈسکشنس کریں. اور اگر نوٹس میکنگ کریں گی یا ٹائم لائن مائنڈ میپ کریں گی نا، جیسے یہ مائنڈ میپ بنا ہوا ہے اس طریقے سے، تو آپ کو ہر چیز ایزیلی سمجھ آئے گی. اور آپ نے آج کے سیشن میں قربانی کا کیا اصل مقصد حاصل کیا ہے اس کے اوپر ضرور ورکنگ کریے گا، اور آپ نے جو ہے نا پریزنٹ کرنا ہے آن وینسڈے. ٹھیک ہے حلیمہ؟ جی بیٹا، کوئی کوشچن ہے آپ کا؟ نہیں. اوکے. اور ہمارے ساتھ کون ہے؟ اوکے. عائشہ صدیقی ہیں، ہنا اعجاز ہیں. جی کسی نے کچھ کہنا ہے؟ کسی کا کوئی کوشچن؟ I hope everyone got the real essence of قربانی. ہم نے اپنے بچوں کو یہ ٹھیک ہے یہ بتانا ہے. میں دیکھتی ہوں کہ ہر سال حج کے مہینے میں مدرز بہت زیادہ ورکنگ کر رہی ہوتی ہیں. آج بھی میں دیکھ رہی تھی انسٹاگرام کے اوپر ایک مدر نے اپنے بچے کو پورا احرام پہنایا ہوا تھا اور اس کو پورے ریچولز بتا رہی تھیں کہ کیسے حج کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ انہوں نے خانہ کعبہ کا ایک باکس بنا کر بچے کو طواف بھی کروایا. تو یہ سب چیزیں بچوں کے دماغوں میں بیٹھ جائیں تو پھر نکالنا مشکل ہوتا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھانا، ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ خانہ کعبہ صرف ایک ہے، اسی کے گرد طواف ہو سکتا ہے. آپ بچوں کے ساتھ ایک رول پلے کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بچے کو کہیں بھی کوئی باکس رکھ کے خانہ کعبہ اس کو بنا دیں. آپ اپنے بچے کو بتائیں کہ خانہ کعبہ پوری دنیا میں ایک ہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جگہ جگہ پہ یہ چیزیں بہت پھیل رہی ہیں اور یہ ہو رہی ہیں. تو ہمارے بچوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے. ان کو یہ بتانے کے بجائے کہ خانہ کعبہ جا کر ہم پہلے میقات کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، حج کے کیا کیا ریچولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے آپ بتائیں، آپ ڈسکس کریں، مگر آپ اپنے بچوں کو ایٹ لیسٹ یہ بتائیں کہ ہر سال حج کا مہینہ کیوں آتا ہے، ہمیں کس مقصد سے کیا سمجھانے آتا ہے، ہمیں کیا لیسن دینے آتا ہے، ہم نے اس سے کیا سیکھنا ہے. ہم نے یہ اپنے بچوں سے ڈسکس کرنا ہی چھوڑ دی ہیں چیزیں. رمضان آتے ہیں چلے جاتے ہیں. رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورے سال کی پریکٹس کے لیے ہمارے اوپر نافذ کیے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں رمضان آ گئے، رمضان آ گئے، شیطان بند ہو گیا.
اور ہم تقوی متقی بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، لیکن رمضان ختم ہوتے ہی چاند رات کو ہی شیطان کھل گیا اور بس ہم نے مارکیٹوں میں جانا ہے، ہم نے سارے ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ کے اصولوں کے خلاف ہے۔ کیوں؟ ہم تو مسلمان ہیں اور مسلمان کی تو چھٹی نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں صرف رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اس میں ہم نے نیکیاں کرنی ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، عید منا لی، بس اب ہمیں کھلی چھٹی ہے، ایسا تھوڑی ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو کتاب موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی کی ایک مینول دی ہے، اس مینول کو کھولیں اور اس سے سولوشنز نکالیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں تقوی کو پرماننٹلی کیسے نافذ کر سکتے ہیں، کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حج کے مہینے میں بچوں کو بتائیں کہ حج کا مقصد قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے اتنی ساری کہانیاں، اتنی ساری پروفٹس کی سٹوریز ایسے ہی نہیں قرآن میں بتا دی ہیں۔ ہم نے سیکھنا ہے اس سے، ورنہ ہم میں اور بنی اسرائیل کی قوم میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم نے بھی نافرمانیاں کی، ہم لوگ اسی پر جو ہے سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ ہمارے تو آباء و اجداد جو ہیں وہ ہم اس پہ ہی بڑا ہمیں فخر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہم جو ہے وہ قائم ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں ہم۔ لیکن آپ سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی قربانیاں تک دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اپنے گھروں میں، تو ہم بڑی بڑی قربانیاں کیسے دیں گے؟ بینگ اے پیرنٹ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچے کو راستہ دکھائیں۔ مجھے بھی منزل پتہ ہے، آپ کے بچے کو بھی منزل پتہ ہے، کیونکہ قبر کا معاملہ تو سب کو ہی معلوم ہے نا، ہر دوسرے دن کوئی مر رہا ہوتا ہے اور لوگ قبرستان لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس کو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ قبر کو دیکھ کر آتے ہیں لیکن خوف نہیں آتا کہ اس قبر میں ہم نے بھی آنا ہے، تو ہم نے اس کی تیاری کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ بینگ اے پیرنٹ میں اپنے بچے کی تربیہ کی ذمہ دار ہوں، بینگ اے پیرنٹ آپ اپنے بچے کی تربیہ کی ذمہ دار ہیں۔ حلیمہ آپ نے ضرور اپنے پیرنٹ سے بات کرنی ہے کہ آپ دنیا میں کیا کرنے آئی ہیں، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حج کو کیوں نافذ کیا ہے؟ یہ دکھانے کے لیے کہ کیسے قربانی دی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ یہ بھی حلیمہ ضرور لکھیے گا، سوچیے گا آنکھیں بند کر کے کہ آپ کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے، پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اور تیسرے نمبر پہ پھر ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہمارے بہن بھائی اور دوسری چیزوں کی دنیا کی محبت آنی چاہیے۔ مگر آپ دیکھیں ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں کیا ہے؟ مال کی محبت، بنگلے کی محبت، گاڑی کی محبت، عیش کی محبت، پیسے کی محبت، جولری کی محبت، عید کی تیاری کی محبت، ماں باپ کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، دیٹس اٹ۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس بارے میں سوچا جائے، اس بارے میں ڈسکس کیا جائے۔ اگر کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو پھر اس کو میں ریپ اپ کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے اور ہمیں نیکی اور ہدایت کا راستہ دے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ راستہ دکھا سکیں، وہ ڈائریکشن دکھا سکیں۔ اگر میں ٹیڑھا میڑا چلتی رہوں گی، مجھے راستہ نہیں پتا، تو میں منزل پر بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو منزل پر پہنچنے کے لیے قربانی اپنے اندر سے شروع کریں۔ ابھی سے اگر حلیمہ آپ چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینے کی عادت ڈالیں گی نا، تب جا کے ہماری عمر تک پہنچنے تک آپ اس قابل ہوں گی کہ کوئی بڑی قربانی اللہ تعالیٰ آپ سے مانگے اور آپ ریڈی ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگر ہم مٹیریل کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قربانی اپنی زندگی میں نہیں دے سکتے تو ہم ابھی بہت بہت پیچھے ہیں، ابھی ہم نے اپنا سفر شروع بھی نہیں کیا، راستہ تو دور کی بات ہے۔ خیر اینی ویز اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں سیشن کو۔ آئی ہوپ بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کا موقع ملا ہوگا یہاں پر، اور بہت سارے کنفیوژنز بھی ہمارے دور ہوئے ہوں گے۔ میں دعا پڑھ لیتی ہوں، اس کے بعد ہم اس کو اینڈ اپ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔